पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी पर। आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? जितना फहश, जितनी घटिया, जितनी बेहुदा बात आप उस जगह पे कर सकते हैं तो उसके नतीजे में आप कमाने की जो सूरत है उसको बढ़ाते चले जाएं। जो इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तो काफ़ी नीचे है। हम पता किस तरफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे केस के अंदर तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी बड़ी तारीफ की। इंतहाई मज़े का खास बात ये थी कि 3.5 करोड़ लोगों के हवाले से जो उनका एग्रीमेंट था उसमें सिर्फ सिग्नेचर थे, ना ये पता था कि ये किसने जो है एग्रीमेंट किया, ना KMC की का जो है कोई डेजिग्नेशन, ना कोई बंदा कि जिसका नाम वहाँ पर मेंशन हो, और ना जो है वो K-इलेक्ट्रिक का। तो कोर्ट के अंदर जब आपने इतनी ज़बरदस्त दलाइल दिए, तकरीर दी, तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया कोर्ट के अंदर? जज साहब ने क्या कहा? ठीक कह रहे हैं, आपको एक दिन का मेयर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीछे सब तालियां बजाना शुरू कर दे कि जल्द से जल्द जो है सूद से पाक किया जाएगा, रिबा फ्री जो है पाकिस्तान को बनाया जाएगा। 1973 का है ये। 1973 के अंदर जो है जल्द से जल्द जो है वो कब, मतलब और कितना जल्द? यानी पूरे पाकिस्तान में कोई आलिम नहीं है कि आप 2 उलमा रख के जो है वो अपीलेंट बेंच बनाएं? क्या आप क्या मजाक समझ रहे हैं कि अगर उसका जो है निफाज यहाँ पाकिस्तान में होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज की एपिसोड में मेरे साथ हैं उस्मान फारूक एडवोकेट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, ठीक ठाक। उस्मान फारूक जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माहिर हैं, काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कई जगह के ऊपर ये इन्वॉल्व हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस को ये फॉलो कर रहे हैं। तो उस्मान भाई, थोड़ा सा पहले आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर और किन किन फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, और ये जो मैंने आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा है इसका क्या मतलब है? देखें, जो भी ऐसे मामलात के जो अवामी फलाह बहबूद से जिसका ताल्लुक़ होता है और वो मामलात के जिसके अंदर लोगों की जो है कोई ऐसा काम किया जा सके, मिसाल के तौर पे अगर किसी जो है बड़ी सोसाइटी का मसला है जहाँ पे आम लोग जो है उससे मुतासिर हो रहे हों, इसी तरीके से पानी के कनेक्शन या लाइन का मसला है कि किसी इलाके के अंदर ना आ रहा हो, या इसके अलावा जो है कोई इलाका है कि जहाँ पे कब्ज़ा हो रहा हो और फिर वो जो प्लॉट है उसका ताल्लुक़ एमिनिटी से हो, पब्लिक पर्पस के लिए हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो भी यानी केसेस होते हैं तो उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये सब जो है पब्लिक से रिलेटेड, मतलब एक तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक फैमिली मैटर्स वाले लॉयर्स होते हैं, और ये दूसरी कैटेगरी है, या फैमिली मैटर्स भी इसी के अंदर? इसका ताल्लुक ज़्यादातर जो है फंडामेंटल राइट से है, यानी ये CP या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के अंदर जो है ये चीज़ें जाती हैं हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें किसी का जब राइट मुतासिर हो रहा था तो उसमें जाते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे जो है आलूदगी का मसला है, फ़िज़ा यानी और दीगर चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या किसी और जगह पर इसी तरह के जो मसाइल हैं, तो ये सब चीज़ें जहाँ पर भी जो है किसी का जो उसका फंडामेंटल राइट है वो मुतासिर हो रहा हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो भी आप हाई कोर्ट के अंदर CP फाइल करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। ये तो अलग फोरम भी मौजूद होते हैं, और अलग फोरम के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे एंटी इनक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से जो फ़िज़ाई आलूदगी उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल मौजूद है कि अगर कहीं पे आप महसूस करते हैं कि नाला बह रहा है और पूरी आबादी उससे डिस्टर्ब हो रही है, कि फैक्ट्रियों का जो फुजला है वो निकल के आ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी जो है आप कोर्ट ट्रिब्यूनल के अंदर ले आ सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है ये सब चीज़ें जो पब्लिक को डिस्टर्ब करती हैं, मुतासिर करती हैं, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। तो ये जिस शहर यानी कराची में आप काम कर रहे हैं, वहाँ तो इसके तो अंबार लगे हुए हैं इन मसाइल के, तो आपके पास तो केसेस का धड़ाधड़ फ्लो होता होगा, तो कितना आपको हेक्टिक हो जाता है, या कितने समझें कि आपने कोई ऐसी टीम रखी हुई है जो इसको सॉल्व करती है, या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है इसको? जैसे अच्छी बात ये है कि मैं अकेला वकील नहीं हूँ, और भी वकील हैं जो बहरहाल जो है केसेस वगैरह कोर्ट लेकर जाते हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही करते हैं। ये बात ठीक है कि इसमें ज़्यादातर मेरे केसेस इससे मुतालिक ज़रूर होते हैं, और टीम भी है, टीम सारी फर्म है मेरी, और पूरे उसके ऊपर सब काम कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि टीम वर्क के बगैर आप ना अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ना बेहतर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ये टीम वर्क अगर अच्छा हो तो उसका जो नतीजा निकलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे जो मामलात हैं हमारी बेहतरी की तरफ गए हैं। और इसके बावजूद कि यहाँ पर ये बात मुझे कहनी चाहिए नहीं कि कोर्ट के जो मामलात हैं, जो और दीगर मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर हैं कि लेंथी प्रोसेस है, या दीगर जो लिटिगेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, वो दरख्वास्त लेकर जाते हैं। फिर बहुत सारे मसाइल ये कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, यानी उतने ज़्यादा जजेस नहीं है जितना ज़्यादा जो है वर्क
جو ہے موجود ہے, خصوصاً اگر میں ہائی کورٹ یا سٹی کورٹ کہیں کی بھی بات کروں کراچی شہر کے اندر, تو برڈن اس لیے بڑھ جاتا ہے. اب بھی جو ہے ججز کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی تعداد رکھی گئی ہے اس سے بھی میرا خیال ہے ڈبل ہونی چاہیے. اور اس پر بات بھی چل رہی ہے کہ 2 شفٹوں کے اندر جو ہے کورس کو کیا جائے, کہ مارننگ اور ایوننگ کے اندر جو ہے اس کو پروسیس کیا جائے, جس کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو سکیں گے. ابھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ اگر واسطہ پڑھو ایک ارجنٹ اپلیکیشن لگاتے ہوئے, پھر اس کی تاریخ, پھر اس کی پروسیڈنگ, پھر اس کے اوپر ہیئرنگ, یہ سب اپنی جگہ پر مسائل ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو جو ریلیف بھی جو ہے کورٹس کی صورت میں مل بھی رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ ادارہ ہوتے ہوئے بھی 8:30 بجے کورٹ کے اندر ججز موجود ہوتے ہیں جو کیسز چلا رہے ہوتے ہیں, وکیل موجود ہوتے ہیں جو کیسز چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پنکچوئل ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جو ہے کوئی 10 بجے اٹھ کے آ رہا ہے یا اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہا, یا چیزیں مطلب ہو سکتا ہے کہ 19-20 یا دیگر معاملات بھی اس میں انوالو ہوتے ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ تمام ججز جو پرفیکٹ ہوتے ہوں, لیکن ان سب چیزوں کو کے باوجود بھی بہت سارا جو معاملہ ہے کورٹ کے اندر وہ بہتری کی طرف ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اب یہ مجھے کریکٹ کیجیے گا, جو انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ تو کافی نیچے ہے, تو کیا اس میں امپروومنٹ گریجول ایکسپیکٹڈ ہے ان ساری چیزوں سے؟ ابھی تک تو میں بغیر کسی جو ہے لیت و لال اور اگر اس سے بات کروں تو کوئی ایسی چیز فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے, اور نہ کوئی انقلابی تبدیلی. لگتا یہ ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس یعنی پاکستان بنے گا وہ کوئی ریولیوشن لے کر آ جائے گا, کوئی انقلاب لے کر آ جائے گا, کوئی تبدیلی لائے گا. لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس بنتے ہی نہ جانے کون سے مسائل ہیں کہ جو گھیر لیتے ہیں, اور وہ سارے انقلابی اقدامات جو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, اور ہم اس طرح سے نہ کام کر پاتے ہیں نہ چیزیں ہو پاتی ہیں. ابھی فی الحال تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نا امید بھی ان سارے معاملات سے نہیں ہوتے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہتری کی طرف چیزیں جائیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ججز کی تعداد بڑھنا ہے, یا کچھ ریفارمس ہیں کہ جو عدالتی نظام کے اندر آنی چاہیے, کہ اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں, لیکن فی الحال ایسی کوئی گنجائش ابھی فی الحال نہیں ہے. اچھا, پچھلے دنوں آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آئے اور پریس کانفرنسز اور مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ بھی آپ بیٹھے. ایک جو آپ لوگوں نے مسئلہ ٹیک اپ کیا وہ تھا جو فیملی ولاگنگ یا اسٹینڈ اپ کامیڈیز کے اندر یا ویسے سوشل میڈیا کے اوپر جو فحش مواد کا تھا, تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا ضرورت پیش آئی؟ جو آپ کے پاس کمپلیننٹ آئے وہ کیا مسئلہ لے کر؟ دیکھیں جی, لا موجود ہے پیکا کا ہے, اور جو پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو ہے, اس کے پاس تمام اختیارات ہیں کہ کوئی بھی ایسا فحش مواد, چاہے وہ ویلاگ کی صورت کے اندر ہو, چاہے وہ جو ہے آپ نے کہا کہ جو ایک کامیڈی اسٹینڈ اپ کامیڈی انتہائی گھٹیا انداز سے جو گفت و شنید اور بہت ہی بیکار کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور ایون یہ کہ جو بچے آپس میں جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ شاید اخلاقی طور پہ جو ہے روبہ زوال ہیں, اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں جو اخلاقی بنیادیں ہیں وہ بہت زیادہ کھوکھلی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر نظر آتا ہے. اور ہم کیسے تربیت کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ڈسکشن کر رہے ہیں, جس طرح سے تصویریں دکھا رہے ہیں, اور جس کیفیت میں اس کو دکھا رہے ہیں, جس طرح سے اس کی جو ہے ڈریسنگ ہے, کچن کا معاملہ ہے, واش روم تک کو جو ہے آپ پورا کور کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں یعنی ظاہر ہے کہ فیملی ولاگنگ ہو یا فحش مواد کی کوئی بھی صورت ہو, وہ سب چیزیں جو ہے اس کے اوپر لا موجود ہے. اور پی ٹی اے کر کیا رہا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے رپورٹ جمع کرائی پوری کہ ہم نے جو ہے 12 لاکھ سم تھنگ جو ہے نا اس طرح کی سائٹس کو جو ہے بلاک کیا ہے, ہم نے اشتہارات چلائے, ہم موبائل کے اوپر کوئی کال کرتا ہے تو سب سے پہلے میسیج یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے یہ وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے کی, اور انہوں نے بہت سارے جو ہے پیغامات اشتہارات کی صورت میں سب. لیکن آپ کے پاس ٹولس ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے پورا ابھی بنایا ہے میکنزم, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں کہ آپ کوئی بھی ویڈیو ایسی اپلوڈ ہو فوراً آپ کو پتہ لگے. دوسرا یہ کہ آئیڈینٹیفائی ہوں کہ کون لوگ ہیں جو بار بار ایسے ہی کام کرتے ہیں. جب کسی کی جو ہے 12 لاکھ ایک مطلب 80 لاکھ 30 لاکھ, جو آپ تو ظاہر ہے کہ ایسی فیلڈ کے آدمی, میں تو اس طرح سے چیزیں نہیں سمجھ سکتا ہوں گا کہ جب ایک ساتھ اس کا بلاک ہو جاتا ہے
اور اس کو دوبارہ اس کو محنت کرنا پڑتی ہے, نئے سرے سے اس کو جو ہے ایک دوبارہ استوار کرنا. تو یہ سب چیزیں پی ٹی اے کو کرنا چاہیے, اور یہ کرنے کی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ایک معاملہ فحشی کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. اور اس پر بھی چیزیں چل رہی ہیں بہت سارے ممالک کے اندر کہ اگر یہ سب چیزیں, یعنی ایک تو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے. اچھا, ہمارا معاملہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پرنسپل کیا ہے, یعنی خاتون پہنے تو کیسے کپڑے پہنے, مطلب کہ جو لمٹ کیا ہوگی کہ جو فحش میں اور جو نہ ہو, بالکل لمٹ ڈیفائن کریں. یعنی اسد اعجاز صاحب ہیں, ان کی لمیٹیشن کیا ہو سکتی ہیں, عثمان فاروق کی کیا ہو سکتی ہے, چونکہ ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ والا اور ایک جو ہے ظاہر ہے ایک نارمل فیملی سے, نارمل سے مراد وہ بھی ریلیجیس کوئی ایسا وہ نہیں ہے, نارمل سے مراد یہ کہ وہ بہت زیادہ صوم و صلات یا ان کو بہت زیادہ اس طرح سے نہ دیکھتا ہو, تو اس کا اینگل یا اس کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے مقابلے میں. تو پھر ہم کیسے اس کو کریں؟ دیکھیں, بعض خواتین ہیں وہ برقع نہیں پہنتی, اور ہم جو ہے بغیر برقعے کے جو ہے شاید یہ سب چیزیں ہماری مطلب فیملی بیک گراؤنڈ یا ہماری اپروچ یا ہماری سوچ سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کو کیسے جو ہے ہم ڈیفائن کریں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے, معاشرے کے اندر خود اس کو اندازہ ہے کس حد تک کیسے کس طرح سے جانا ہے. تو وہ سب چیزیں پی ٹی اے میں جہاں پہ بھی قابل اعتراض کہ کوئی ایسا معاملہ کہ جو ویسے ہی پتہ لگتا ہو کہ یہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا, یہ فیملی جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھتی ہوگی. یعنی جو ایک مووی چلتی ہے اس مووی کے اندر بھی اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ, یا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہوگا, کوئی ڈرنک کر رہا ہے یا کوئی اور معاملہ. تو یہ سب چیزیں لکھے ہوئے اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ تعلق اس کا ایک جو ہے ویژول ایک دوسرا معاملہ ہے, وہ فلم کی صورت میں ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے جب آپ کو جو ہے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ ایک نارمل فیملی کی صورت میں دکھایا جانے اور مستقل دکھایا جانے لگ جائے گا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی پہ اس کا ایک بہت ہی غلط اثر پڑے گا اور پڑ رہا ہے. اور وہ پھر دوسری سوچ اس کے نتیجے میں جو ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ وہ پٹیل پاڑا کا جو واقعہ تھا کہ گولی مار دی اور جو ہے خودکشی کر لی, یہ سارے معاملات کیا ہیں, یا اور بہت سارے واقعات جو اسکول کے بچے تک جو یہ چیزیں کر رہے ہوں. دوسرا جو بڑا اہم معاملہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب یہ پتہ لگے کہ ایک دو یعنی اسکرین پہ جو ہے ایک طرف خاتون ہو یا مرد ہو یا دونوں طرف خواتین ہوں اور وہ آپس میں جو ہے انتہائی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے وہاں پہ پیسے چارج ہوتے ہوں, مجھے نہیں پتہ وہ کیسے کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے چارج کیے جاتے ہیں, اور وہ راتوں رات امیر بن جائیں. جو مطلب کلر کرنے والا جو ہے جو مطلب ہم کسی کے پروفیشن کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, یا جو ظاہر ہے کہ ایک تعلیم انسان کے اندر تبدیل آتی ہے, ایک ان پڑھ آدمی ایزی منی کا ذریعہ جب بن جائے, ایزی منی کے راتوں رات امیر ہونا ہے. تو اور اس کے لیے سب سے اچھا ٹول یہی ہے کہ جتنا فحش, جتنی گھٹیا, جتنی بیہودہ بات آپ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ کمانے کی جو صورت ہے اس کو جو ہے آپ ڈیولپ کرتے بڑھاتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے دوسری طرف لے جائیں. جو آپ نے اب لیگل پروسیڈنگس کی اس کی کیا پروگریس ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا؟ دیکھیں, میں نے بتایا نا کہ 12 لاکھ سم تھنگ وہ تو کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں چیزیں فراہم کریں اور مزید کریں. ہم نے دی ہیں اور وہ اس کے اوپر بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. ہم نے لوگوں سے پہلے بھی جو ہے استدعا کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی جو ویب سائٹ ہے پی ٹی اے کی اس کو جو ہے آپ رپورٹ کریں, اس کو بتائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیٹ ہوں گی. خود پی ٹی اے بھی ہم سے رابطے میں ہیں اور ہم کوئی چیز اگر ان کو فراہم کرتے ہیں تو وہ خود بھی چیزیں کرتا ہے. لیکن یہ جو فحش مواد کا جتنا مطلب ایک کیا کہنا چاہیے سمندر ہے, اس کے اندر جو ہے اگر ہم 2 4 6 لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کا کام ہے. جو بھی اچھے نفوس ہیں, بہترین لوگ ہیں جو اس سے متعلق ہیں. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے جیسے میں یا آپ ہوں گے تو وہ بہت سارے اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات خود سامنے کوئی چیز آ جائے تو آپ فوراً رپورٹ کریں اور پی ٹی اے کو بتائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے تو پیسہ لنکڈ ہے اور ظاہر سی بات ہے لوگ کما رہے ہیں لاکھوں روپے, تو جب آپ اس پورے پٹیشن میں یا اس کیس میں گئے تو کیا آپ کو ان لوگوں کی طرف سے میسیجز یا پیغام نہیں آیا کہ بھائی ہماری روٹی روزی پر آپ لات مار رہے ہیں, ہم تو اسٹینڈ اپ کامیڈی, ہم تو لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والے, اخلاقیات تو ہم بتائیں گے, یہ بندوں کا پرسنل معاملہ ہے, میں کچھ بھی کروں پبلک دیکھنا یہ چاہتی ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں نا کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی پبلک ڈیمانڈ کے اوپر میں کر رہا ہوں اسٹینڈ اپ کامیڈی, پبلک ڈیمانڈ کے اوپر میں فیملی ولاگنگ کر رہا ہوں, فیملی ولاگنگ کر کے میں دنیا کا یا پاکستان کا ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں, تو آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر آپ کو کوئی فیڈ بیک آیا ان لوگوں کی طرف سے؟ جو برطانیہ ہے, خود
میرا بھی وقت وہاں پر گزرا ہے, تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ برہنہ گھومنا شروع کر دیں. بھائی میرا جیسے میری مرضی, جو آپ نعرہ بھی سنتے ہیں میری مرضی, میں برہنہ گھوموں کیسے بھی گھوموں, جس کے جو بھی وہ ہے میں جو دکھانا چاہوں یہ میری پرابلم ہے. تو لیکن وہاں پہ بھی پابندی ہے, یعنی وہ یورپ جو کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, انسان آزاد ہے, وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے, لیکن وہاں پہ بھی لیمیٹیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو دل چاہے آپ کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ بھی جو ہے واش روم جو ہے الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ دونوں مرد جو ہے مردوں کے واش روم وہاں پہ بھی الگ الگ کیے ہوئے. تو اسٹینڈرڈ تو ختم نہیں ہوتے, ہم تو ایک مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ میں جو دل چاہے کروں اور جیسے چاہے کرتا چلوں, یہ فریڈم آف ایکسپریشنز نہیں ہے. صحیح ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشنز کی جو لمیٹیشن ہے اور جو قانون کے اندر واضح ہیں, جو قانون کے اندر لکھی ہوئی ہیں, جو ساری چیزوں کے اوپر بات کی گئی, وہ تو دوسری بات ہے کہ جو ہم اسلامی ویلیوز پہ بات کریں گے وہ تو بہت آگے کی بات ہے. تو جو قانون کے اندر ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا, اس پہ عمل درآمد کرانا, یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور فرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرے. دیکھیں یو کے کی آپ نے بات کی, تو وہاں پہ انہوں نے لمیٹیشن ڈیفائن کر دی کہ بھائی اتنے سے حد سے آپ نہیں جا سکتے. پاکستان میں قانون میں کیا لمیٹیشنز پراپرلی ڈیفائنڈ ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ اب پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ آ گیا, پبلک کے اندر اب جو ہے نا یہ چیز نہیں ہو سکتی, کیا ایسا ہے؟ جی, میڈیا لاس کے اندر جو موجود ہے, اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کس حد تک کیا کر سکتے ہیں جو کنفلیکٹ نہ کرتی ہو سوسائٹی سے. جی ٹھیک ہے, یعنی لیکن میں نے بتایا نا کہ برقع پہن سکتی ہے نہیں پہن سکتی, دوپٹہ جو ہے وہ ہو یا نہیں ہو. اب اتنی زیادہ باریکیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ تو پرنسپل تو موجود ہے نا, یعنی جو ویلاگنگ کی بنیاد پر جو سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے وہ بہت آگے تک جا رہے ہیں معاملات. وہ صرف برقعے کی بات نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ اس نے گلے میں لیا ہوا ہے, باتوں کی بات ہے. اور ہم کوئی پیمرا کی بات نہیں کر رہے کہ جو ہے ہم ٹیلی ویژن پہ چلنے والے ڈراماز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں ڈرامہ کیسے بننا چاہیے. اس پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ ڈرامے کیسے بن رہے ہیں اور اس کے اندر پیمرا کیا کر رہی ہے, اس کا کیا رول ہونا چاہیے. وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ صرف اور صرف جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے سوشل میڈیا سے, اور وہ پیمرا کے تحت نہیں آتا. یعنی پیمرا الگ ڈومین ہے, اور ہمارا جو سی پی تھی وہ صرف اور صرف جو سوشل میڈیا کے حوالے سے تھی, اس لیے ہم پیمرا پہ بات نہیں کر رہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہمیں جو سوسائٹی ہے, مطلب کچھ پرنسپل تو ہے نا. جو سود ہے وہ سود جو ہے تمام, یعنی پہلے سے مطلب اس کو غلط سمجھا جاتا رہا, یعنی ایک وہ جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کو پہلے سے سمجھا جاتا ہے جھوٹ ہے. جو بے لباسی ہے, بے لباسی کی جو حد ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتی ہے. برہنہ رہنا کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا, سوائے ٹرائبلز کے کچھ ہوں گے کہ جو برہنہ رہتے رہے, لیکن وہ جب آئسولیٹڈ تھے, وہ کوئی معاشرے کے اندر ان کا لنک نہیں تھا, وہ آئسولیٹڈ تھے, وہ جانوروں کی طرح رہتے تھے. ان کو اسی لیے جانوروں کی طرح رہنا, یا ان کو بالکل اپنے آپ سے ہم جدا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کنیکٹ نہیں تھا سوسائٹی, مطلب اور کسی ریاستوں سے یا دیگر لوگوں سے. لیکن پرنسپل طے ہیں اور یہ ڈے ون سے ہیں. یعنی چاہے سوسائٹی کوئی سی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بے لباسی کہیں نہیں ہے. کہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے لوگ برہنہ رہتے ہوں, یا جو ہے کوئی پہلے کا کوئی معاشرہ یا کوئی اور آرین جو تھے وہ جو ہے اس طرح سے رہتے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں انسانی جبلت کے اندر شامل ہیں کہ اس کو لباس پہننا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لباس کس حد تک کس طرح سے پہننا ہے, اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے اور کی بھی جانی چاہیے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو تین چیزیں ہیں. یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ شائستگی, جس طرح گفتگو ہوتی ہے, مطلب میری اگر آپ سے بہت اچھی دوستی ہے تو میں تم سے اور تو سے بھی بات کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ہماری آپس کی ایک نجی گیدرنگ ہے, آف کیمرہ نجی گیدرنگ کوئی وہ پبلک نہیں ہے. ابھی میں کوئی آپ جناب سے ہی بات کروں گا, ٹھیک ہے. نجی گیدرنگ کے اندر اب جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں, یعنی ایک دوستوں کا ہے, دوست ہیں. لیکن کیا مطلب میں اپنے والد سے بھی ایسی بات کروں گا کیا, جو ہوں میں اپنے بڑے بھائی جو کہ عمر میں مجھ سے جو 4-5 سال, کیا میں ان سے بھی ایسی؟ تو اسی لیے جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ مجھے جو میں سوشل میڈیا کی صورت میں چیزوں کو دے رہا ہوں وہ بچوں کو غلط پیغام دے رہا ہوں, اور میں بیوی سے اپنی چیزیں جو میری خلوت کی چیزیں ہیں, آپ نے کہا نا کہ بھائی بیوی سے اگر میری تو آزادی ہے, میری بیوی ہے بھائی, تو بھائی بیوی جو ہے وہ آپ کے بیڈ روم کے اندر ہے, وہ پارک کے اندر بھی بیوی ضرور ہے, لیکن بیوی سے آپ وہ معاملات جو بیڈ روم میں کرنے ہیں وہ یہاں تھوڑی پارک کے اندر کریں گے. میں میرے ذہن میں اس طرح وہ آ رہا ہے جس طرح عامر لیاقت صاحب والا پورا ایپیسوڈ ہوا, کتنا انفارچونیٹ تھا, اور وہی کانٹینٹ شاید وجہ بن گیا ایک اتنے بڑے انسان کو
مطلب اس کو جان سے چلا گیا وہ اس چکر میں. بالکل ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور انتہائی یعنی مضبوط آدمی اور اتنا ہاں مطلب وہ کوئی ایسا کوئی بالکل 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 اتنا جسے کہتے ہیں زبردست اعصاب کا اور ساری چیزوں والا سوشل میڈیا کی وجہ سے بہرحال ہوا. اچھا یہ تو سارے آپ نے کیس وہ بتائے نا جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں آپ پبلک انٹرسٹ سے یا سول رائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ سمجھیں کہ بلدیات کے ایشوز سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ٹیکسز لوگوں کے بل کے اندر لگ کے آ رہے ہوں کوئی اور. تو کیا ہمارے عدالتی نظام میں اتنی آپ کو جان نظر آتی ہے کہ وہ پبلک کے حق میں بغیر جسے کہتے ہیں جس کے بعد بہت زیادہ لڑنے کے پیسے نہیں, ایفرٹ کے پیسے نہیں, کیا وہ اس کے اندر کچھ آپ کو نظر آتی ہے جان؟ اصل میں دو مختلف باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک تو یہ کہ اگر لڑنے کے پیسے یا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مالی مدد یا دوسری صورت کے اندر وہ تو وکیل کا کام ہے کہ اس کو پریزنٹ کرے, اور ان پرسن بھی جا سکتا ہے بندہ, یعنی خود بھی اپنا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ لے کر جا سکتا ہے اور کنٹیسٹ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ریلیف بھی لوگوں کو ملتا ہے. جیسے یہ ایم یو سی ٹی تھا, ایم یو سی ٹی یہ کیا ہے؟ یہ جو ٹیکس ہے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وصول کرتا ہے, یعنی کے ایم سی وصول کرتی تھی جو آپ کے کچرا اٹھانے کی صورت میں, یعنی وہ جو ہے وہ بل جو ہے وہ اس کو جو ہے کے الیکٹرک کے اندر لگا کر جو بھیجا گیا تھا اس کے خلاف جو ہے ہم نے ایک مطلب سی پی فائل کی تھی. تو اس کا جو ایگریمنٹ جب سامنے آیا جو کہ الیکٹرک اور کے ایم سی کا آپس میں ہوا تھا, تو انتہائی مزے کا خاص بات یہ تھی کہ 3.5 کروڑ لوگوں کے حوالے سے جو ان کا ایگریمنٹ تھا اس میں سگنیچر نہیں تھے, اور صرف سگنیچر تھے. نہ یہ پتہ تھا کہ یہ کس نے جو ہے ایگریمنٹ کیا, نہ کے ایم سی کی کا جو ہے کوئی ڈیزگنیشن, نہ کوئی بندہ کہ جس کا نام وہاں پر مینشن ہو, اور نہ جو ہے وہ کے الیکٹرک کا اس طرح کا جو ایگریمنٹ تھا. کس کے درمیان تھا پھر وہ؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ صرف سگنیچر کے درمیان تھا. یعنی جو 3.5 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی نام کے جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں. کوئی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے یہ بھی گنجائش نہیں تھی کہ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہی لکھ دیا جاتا, نمبر 1. نمبر 2 کہ 1 ارب 54 کروڑ روپے جو کے الیکٹرک کے اوپر ڈیوز ہیں پہلے وہ واپس کیے جائیں گے. یعنی کتنا زبردست ایگریمنٹ ہے. مطلب میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ نے پھر اس کو کیسے مطلب اس آرڈر کے اندر مینشن کیا اور ان کو ریویو کے لیے بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے. ظاہر ہے وہ ایگریمنٹ تھا ہی نہیں, وہ تو کہ الیکٹرک کو جو ہے بینیفٹ دینے کے لیے تھا. دوسری بات کہ 7.5 جو اس کو پیسے دیے جائیں گے جو وہ کلیکشن کرے گا, اتنی بڑی اماؤنٹ, یعنی اتنا پرسنٹیج جو ان کو پیسے ملیں گے جس کا 7% کس کو ملے گا؟ 7.5 کے الیکٹرک کو ملے گا جو ٹیکس جمع ہوگا اس کا جناب. اچھا. نمبر 3 یہ کہ اس کا 50% وہ کاٹ لیا کرے گا, جو بھی پیسے جو ہے بچتے ہوں گے اس کا 50% کاٹے گا, پھر دیکھے گا کہ بھائی بچتے ہیں نہیں بچتے تو پھر جو ہے وہ پیسے, اور وہ 50% اس میں وہ جو ڈیوز دینے ہیں جی کے الیکٹرک کے. بالکل کے الیکٹرک کے ڈیوز کس نے, اس نے کے ایم سی نے دینے, جو کے ایم سی نے ڈیوز دینے جو کے الیکٹرک کی جو بجلی استعمال کرتا ہے دیگر چیزیں. لیکن ایک بات جو سوال ہے وہ یہ ہے جو کے الیکٹرک کے پول ہیں, جو کہ الیکٹرک کے انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے یا جو وائر اوپر سے گزر رہی ہے, اس کا بالکل مطلب اس کے ڈیوز کون دے گا؟ پہلے بھی ایسے ہوا نعمت صاحب کے دور میں, تو اس کے تو آپ پیسے نہیں دے رہے, اس کو تو آپ کہہ بھی نہیں رہے اور نہ مانگ رہے ہیں. اتنے بڑا کوئی کہ الیکٹرک اتنا بڑا کوئی ادارہ ہے کہ جس سے آپ اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اس سے پیسے مانگ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو خود جج صاحب نے بھی اس وقت جو مطلب صلاح الدین پنور صاحب جسٹس ہائی کورٹ کے, انہوں نے خود بھی اس کو بولا کہ یہ کیسا ایگریمنٹ ہے کہ یعنی آپ تو مذاق کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ, پورے شہر کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور مرتضیٰ وہاب صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں. اول تو کے الیکٹرک میں لگانے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کے ایم سی کا آلریڈی بل آتا ہے, کے ایم سی کو جو ہے ویسے ہی جو ہے یعنی اس کو اس کا ایک اپنا ایک ہوتا ہے. ویسے کیا میکینزم ہے؟ اگر بل میں نہیں لگ کے آتا تو کس طرح وہ چارج الگ سے بل آتا ہے, جس طرح جو ہے اس کا سوئی سدن گیس کا آتا ہے, کہ الیکٹرک کا آتا ہے, یا جو ہے وہ پانی کراچی واٹر سروس کارپوریشن کا آتا ہے, ویسے اس کا بھی بل آتا ہے. اور جب تک آپ کا پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جب تک وہ ڈیوز آپ کلیئر نہ کریں. تو یہ پرابلم کیوں آیا کہ ان کو ضرورت کیوں پڑی کہ بھائی کے الیکٹرک کے بل میں ڈال دیں؟ ایک اور پہلو بھی ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 4 میٹر لگے ہوئے ہیں تو 4 لوگوں سے آپ کیسے وصول کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے اوپر آرڈر ہوا ہے, اس کے لیے گیا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے, دوبارہ دیکھیں گے. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کورٹ میں انصاف ملتا ہے نہیں ملتا. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور فارمولہ طے کیا گیا ہے, لیکن یہ کونسل سے مشروط ہے. جو کراچی کونسل ہے اس کے اندر ڈسکشن ہونے کے بعد, کمیٹی بننے کے بعد.
KMC کی کراچی کاؤنسل جس میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں گے وہاں سے اپروو ہوگا، پہلے اپرووڈ ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے پھر ایک اور فارمولہ طے کیا، 10,000 تک بل والوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، 300 یونٹ والوں پہ لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے 300 یونٹ والوں پہ لاگو نہیں ہوتا تو سمجھیں کہ 50% عوام ویسے ہی نکل گئی. ٹھیک ہے یہ ریلیف جو ہے پوری مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ریلیف ہے جو کراچی شہر کو ملا ہے. وہ الگ بحث ہے کہ اس میں ہم مزید دیکھیں. ایک اور بات، ابھی بھی سب کو بل ملتے ہیں اور 6 منتھ میں 1800 2200 اس طرح سے انہوں نے کوئی فارمولہ طے کیا ہوا ہے کہ جو وہ بھیجتے ہیں. اور میں نے بتایا جس طریقے سے کہ جب تک وہ بل آپ پے نہیں کریں گے تو آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ بل پے کرنا لازمی ہوتا ہے. کیونکہ اس پورے کیس کے اندر تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں آپ کی بڑی تعریف کی کہ جو ہے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے بڑا اچھا پلیڈ کیا، حالانکہ وہ آپ کے اپوننٹ تھے. تو آپ اس پہ تو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ کے تعریف کی. دیکھیں میں کریڈٹ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تعریف کی، اور لیکن تعریف بھی جو ہے انہوں نے اس پر نہیں کی نا جو بات ان کو پوری کرنی چاہیے تھی. انہوں نے تو اپنے مطلب کی بات نکال کے میری بات کی، اور اس میں جو اگر آپ اس کو مکمل دیکھیں تو اس میں تو ہم نے تو ان کے ساری اس کے خلاف باتیں کی. ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہماری غلطی ہے. اچھا مطلب یہ بڑی بات ہے نا مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ بات صحیح ہے، یہ بات ماننا پڑے گا. انہوں نے اس کو بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ کونسل کے اندر جو ہے ہم اس کو لے کے جائیں گے، اس پر بھی انہوں نے بات کی. میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اپروو کروایا تھا کونسل سے. میں نے کہا سر انہوں نے اپروو کروایا اور اپروو کرانے کے بعد فوراً اٹھے اور یہ جو ہے اندر چلے گئے. تو انہوں نے کہا اصل میں وہاں ہنگامہ ہو گیا تھا. انہوں نے، مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور اس کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے واقعی جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے. تو ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرا سکے، چاہے انہوں نے اس وقت غلط کیا لیکن بعد میں اس کو ایڈمٹ کیا. اور اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ وہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر اس کو لے کر آئیں گے، اس کے بغیر نہیں لے کر آئیں گے. اور ہمیں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ کہ الیکٹرک ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. مطلب اس میں ٹھیک ہے کہ ڈسکشن کا موضوع ہے کہ الیکٹرک شاید وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے ہی بل جا رہا ہے، اس بل کے نتیجے میں جو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو جن کے گھروں پر بل جا رہا ہے اس بل کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ پیسے بھی لازمی دے گا. جس طرح سے ریڈیو لائسنس کا جو یا ٹی وی لائسنس کا جو ہے، ٹی وی لائسنس کا جو لگ کے آتا ہے اور وہ پیسے جو لوگ بھرتے ہیں، تو اس میں یعنی اس کا ریونیو جنریٹ کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہ مطلب ٹھیک ہے کہ اس کو ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں، لیکن کوئی بھی کسی کو بھی آپ ایک پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ لاء کے اندر موجود ہے کہ آپ ٹینڈر کریں گے، آپ اشتہار دیں گے، اس کی صورت میں کئی کمپنیز آئے گی، اس کی بٹ لگے گی، کوئی لوگ بتائیں گے کہ بھائی ہم اتنا جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں، ہم اتنا جو ہے کما کر دیں گے. یہ چیزیں تو یہ سب تو آؤٹ سورس اگر کرنا بھی ہے، ڈسکشن ہو جائے گا نا، آؤٹ سورس کرنے کا بھی ایک میکنزم موجود ہے جو لاء کے اندر ہے، سیکشن 96 کے اندر ہے. پارل سیکشن بتانا یہاں پر وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میکنزم جو SLG ہے 2013 ہے اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم سنسیئر ہیں، اور یہ بات میں بڑے شرح صدر کے ساتھ، اور میں نے مطلب کورٹ میں بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ میئر بنا دیا جائے تو میں نے کہا کہ سر بنیادی جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ ہے اخلاص کا، سنسیئر ہونے کا. آپ سنسیئر ہو جائیں اور ساری چیزوں کو جو ہے مطلب یہ سوچ لیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راستے واہ کرتا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تو بڑے دل کے ساتھ آپ سب چیزوں کو جائزہ لیتے ہوئے بہتر جو ہو سکتا ہے ریونیو جنریٹ. اور یہ کر کے دکھایا نعمت اللہ صاحب نے، یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ 4 ارب کو 42 ارب کے اوپر لے گئے. یہ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں. اور کوئی نیا جو ہے ٹیکس لگائے بغیر، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نئے نئے ٹیکس لگا دیے ہوں. جو ٹیکس لگائے وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب اور پھر جو وسیم اختر صاحب لگاتے رہے. یہ جو MUCDA کب آیا اور کس طریقے سے اس کو لگایا گیا، ٹھیک ہے. آپ نے تو بہت سارے آؤٹ سورس، تو یہ نعمت صاحب نے سارے کام جو ہے جو صرف محنت کی بنیاد پر نہیں، اخلاص کی بنیاد پر کی ہے نا. کہ مطلب آپ نے KPT سے کہا کہ آپ اتنا جو ہے وہ کریں، آپ نے اسٹیل مل سے کہا، آپ نے پورٹ قاسم سے کہا، ٹھیک ہے. اور مطلب انڈسٹریز جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ چیزیں فراہم کرتے ہیں. اور یہ سارے کام ہوئے کراچی شہر کے اندر ہوئے، وہ دیکھے گئے. تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں جب اخلاص کے ساتھ آپ سارے معاملات کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کورٹ کے اندر جب آپ نے اتنی زبردست دلائل دیے، تقریر دی، تو اس کے اوپر کیا رسپانس آیا کورٹ کے اندر؟ جج صاحب نے کیا کہا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو ایک دن کا میئر نہیں بنانا چاہیے؟ کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سب تالیاں بجانا شروع کر دیں. یہ کوئی ہم نے فلموں میں ایسے ہی دیکھا ہے عدالت کے اندر. تو بس وہی مسئلہ ہے کہ جو فلم جو ہے گھوم رہی ہے آپ کے ذہن کے اندر، اس سے اگر آپ باہر آئیں تو شاید آپ کو جو ہے حقیقت. اچھا ایک چیز بتائیں، کراچی کا ایک بڑا مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا.
ٹھیک ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یہ ہے کہ چھینا جھپٹی ہے, قتل و غارت گری ہے, کلنگ ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. بڑے مزے سے ہم وہ دیکھتے ہیں, سی سی ٹی وی چل رہی ہے, کوئی بندہ آیا اس نے گن دکھائی, موبائل چھین لیا, گاڑی آئی اس میں مار کے چلا گیا. سی سی ٹی وی دیکھ کے ہم روتے دھوتے لان تان گالیاں دیتے رہتے ہیں. سی سی ٹی وی کی یہ جو ایک سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے عدالت کے اندر, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آئیڈینٹیفائی ہو بھی جائے. کتنی صداقت ہے اس بات کے اندر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سی سی ٹی وی جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس نہ بھی ہو, لیکن اس کا فرانزک ہوگا, اس کو دیکھا جائے گا کہ مطلب یہ ویڈیو اس میں ایڈیٹنگ تو نہیں ہے, کچھ اور تو نہیں ہوا ہوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور کس ادارے کی سی سی ٹی وی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا, اور کہاں پر لگائی ہوئی ہے, کس نے لگایا ہوا ہے, کون اس کے اوپر. تو یہ سب چیزیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ویڈیو کی بنیاد پہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ, تو فائدہ ہے اس کا. بالکل ہے, کیوں نہیں ہے, فرانزک ہوگا. ساری مطلب ویڈیوز, یہ جو بہت سارے کیسز آپ سپریم کورٹ میں سنتے ہو, فرانزک کے لیے جاتے ہیں. جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں فرانزک کے لیے جاتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کے لیے کوئی اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز یا کوئی ویڈیو کال یا کوئی اور معاملہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی ہو. اس کی اپنی جگہ اہمیت ہو, لیکن فرانزک کے بعد. لیکن اتنے ہمارے پاس, ویسے ہی آپ کا شاید ڈومین نہ ہو, لیکن کیا اتنی ٹیکنیکل ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اس کا فورینزک یہ ٹھیک کر دیں؟ کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, فیک ویڈیوز ہیں, فیک آڈیوز ہیں. ابھی آپ نے آڈیوز کی بات کی, تو وہ تو آڈیوز اور ویڈیوز میں نے آپ کو کہا کہ وہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے. صرف ایک ویڈیو کی بنیاد پہ آپ سزا نہیں دیں گے, اس کے ساتھ ایڈیشنل جو ہے ایویڈنس بھی ریکارڈ کیے جائیں گے. ہاں بھائی میں نے دیکھا تھا, میرے سامنے ہوا, شاہدین ہونے چاہیے. میں ہاں یہ ویڈیو جس وقت جو ہے میں یہ کام کر رہا تھا, تو وہ ایڈیشنل جو ہے وہ دیگر جو ہے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. صرف آپ یہ کہیں کہ سی سی ٹی وی پہ اس کو سزا دے دی ہے, ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے کہ صرف سی سی ٹی وی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو ان کو ظاہر ہے کہ اور کوئی ایویڈنس نہیں آئے گا. کیا ایسا ہوا ہے کہ باقی شواہد تھے اور سی سی ٹی وی ہوا تو آپ کے حق میں فیصلہ آیا؟ ایسا کچھ سارے جو فیصلے ہیں وہ صرف سی سی ٹی وی پہ تھوڑی ہوتے ہیں. نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایویڈنس ہے, لوگوں نے بیان دیے کہ بھائی میں تھا, میں نہیں شاہد ہوں, اور ساتھ جب سپورٹنگ سی سی ٹی وی آیا تو کیس ایسا مضبوط ہو گیا کہ اس کے اوپر سزا ہو گئی. پڑتا ہے نا. یہ جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب صرف اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں اور اسی مطلب اس کو عینی شاہد سمجھیں کہ اس نے سی سی ٹی وی نے دیکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل جو ایویڈنس ہوں گے اس میں یہ کاؤنٹ ضرور ہوگا, جس کے ساتھ جو ہے وہ کہ اور بھی اسی کے ساتھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں اور بیانات بھی ملتے ہیں, وٹنسز بھی ملتے ہیں. تو پھر فیصلہ جو ہے پھر انہی شواہد کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی بھی کاؤنٹ ہوگی. اچھا, یہ ڈسکشن کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ لا سے ریلیٹڈ اور پاکستان اور کراچی کے حالات سے ریلیٹڈ, لا تو بڑا خشک مضمون ہے. نہیں, لیکن آپ بڑے اس سے مزے سے بتا رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ہے جو پرسن ٹو پرسن کرائم ہوا. ایک ہے کسی کلیمٹی کی وجہ سے پول گر گیا, کہ الیکٹرک کا پول گر گیا, بندے کا انتقال ہو گیا, بس حادثہ ہو گیا, ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جہاز کریش کر گیا, نالے میں کوئی کسی وجہ سے گر گیا. بہت ساری کراچی کے اندر تو اللہ تعالیٰ بس رحم کرے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کیا اس کی کوئی کمپنسیشن کا کوئی لا ہمارے پاس ہے, اور وہ کتنا پریکٹیکل ہے اس کو سمجھیں کہ پرسو کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا؟ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 اور یہ بالکل لا موجود ہے پاکستان کے اندر, برطانیہ سے چلا آ رہا ہے, انڈیا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں سال کا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا لا ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں جو ہے ججمنٹس موجود ہیں, سائٹیشنز موجود ہیں, رپورٹڈ کیسز موجود ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اس طرح سے ریلیف ملا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں بڑے یعنی احساس ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا, اللہ پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اللہ کی عدالت میں ہوگا, اللہ کی عدالت میں. حالانکہ اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے اور پورا. اچھا, اس کے اندر 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں جو کہ ایز اے ایڈوکیٹ میں بتاتا ہوں, شاید وہ پبلک کے لیے میں بتاتا ضرور ہوں, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سمجھنا. آپ جیسے آج بہت ساری چیزیں میں اس پہ سن رہا تھا کہ بھائی یہ سود اتنا کم ہو گیا, جو ہے 20.5% رہ گیا اور 22 سے اتنے آ گیا, اتنا ہونا چاہیے تھا. تو میں سارے اس کو سمجھنا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ معیشت میری فیلڈ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس کے اندر ٹیکنیکل گراؤنڈس بھی نہیں دیکھے جاتے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نالے میں گر کے مر گیا تو کے ایم سی ذمہ دار ہے. اگر اس کا نالا ہے, نیگلیجنس, جس کی نیگلیجنس, کو لفٹ سے گر کے مر گیا اور جس ادارے کی لفٹ تھی اس نے اس کو ٹھیک پراپر نہیں کروایا تو اس کی نیگلیجنس ہے. کوئی بس سے مر گیا, اگر وہ جو بس ہے جس ادارے کی ہے, صرف ڈرائیور نہیں, جس ادارے کی بس ہوگی وہ کمپنسیٹ کرے گا اس کو.
وہ بھی, کیونکہ اس ادارے کی بنیاد پر وہ بس چل رہی ہے. اس کے ڈرائیور سے لے کے اس کی مینٹیننس, اس کی گاڑی, اس کا بریک, ہر چیز ذمہ داری اس ادارے کے جو آنر ہے اس کے اوپر آئے گی. یعنی میں ایک مثال دوں نام لیتے ہوئے, اگر اسٹیل مل کی گاڑی ہے, اس سے کوئی حادثہ ہو جائے تو اسٹیل مل اس کے پیسے بھرے گا, کیونکہ اس کی پوری ذمہ داری اسٹیل مل کی گاڑی کے اوپر, اس کی تمام جو ہے پارٹس جتنے بھی, جو بھی اس کا میکنزم ہے, ہر چیز, اس کا ڈرائیور اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بس جو ہے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے, جیسے کوئی شیشہ لگاتے ہوئے سیفٹی, اور اس کا جس ادارے کا کام کر رہا ہوگا اس میں جو ہوگا وہ جو ہے کمپنسیٹ کرے. یہ کتابی بات بہت اچھی, کیا یہ امپلیمنٹ میں بتا رہا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہے ججمنٹس اس پاکستان کے اندر موجود ہیں. سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب وہ میرے ہی پاس ہوں گی جو ہزاروں ججمنٹس ہیں. تو یہ ساری ججمنٹس کا مطلب ہی آرڈرز ہوئے ہیں نا, جس کے اوپر لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے. صحیح. کتا کاٹ لیا آپ کو, آوارہ کتا, اگر کسی کا پالتو کتا ہوگا تو جس کا کتا ہوگا وہ جو ہے کمپنسیٹ کرے گا. کوئی آوارہ کتا کاٹے, آوارہ کتے سے مراد یعنی وہ KMC کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو نہیں مارا گیا, کچھ نہیں کیا, کتا کاٹ لے اور بندہ مر جائے, تو KMC جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گی, اس کے جو لاسز ہیں اس کو بیئر کرے گی, اس کے پیسے دے گی. فیوچر اس کا پورا کوانٹم بنے گا کہ کتنی اس کی زندگی تھی, اس کی ایوریج نکالی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ بھرے گی. ایون یہ ایک سائٹیشن تو ایسی بھی ہے کہ بیوی کو بھی پیسے دیے گا اور شوہر کو بھی دے گا. اس کو کتا کاٹا, زخمی ہو گیا, زخمی ہونے کی صورت میں بیوی نے کہا کہ جب سے یہ زخمی ہوا یہ گھر پہ مطلب لیٹ گیا ہے, یہ کچھ کرتا نہیں ہے, اب اس کا فیوچر پورا تباہ ہو گیا. تو جو ہمارے گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا, ایک ہمارے جو ہے وہ تھا, ہنستے تھے, کھیلتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, وہ سب کی سب تباہ ہو گئیں. لہٰذا اس کا کمپنسیٹ جو اس بیوی کو بھی دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جواد خواجہ صاحب چیف جسٹس رہے ہیں, انہوں نے ایک ججمنٹ دیا, اس میں کہا کہ جو مرتا ہے نا بندہ, یعنی جو پوری فیملی کو رن کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اکیلا نہیں مرتا, اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں مرتی ہیں. مہینے کا راشن مرتا ہے, دوائیاں مرتی ہیں بوڑھے والدین کی, بچوں کی ایجوکیشن مرتی ہے. یہ سب چیزیں, جتنی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں, وہ سب چیزیں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, اس لاسز کو جو ہے بیئر کرے گا وہ, جس کی نیگلیجنس یا غفلت کی بنیاد پر اس فیملی کا جو نقصان ہوا ہے. یہ سب چیزیں قانون میں موجود بھی ہیں, لیکن پھر میں وہیں سے شروع کروں گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, بارہا میں نے اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ کنوینس بھی کرتے ہیں, لیکن لوگ اس طرح سے سمجھتے. ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے اور وہ علاج ٹھیک سے نہیں کرتا, ہیوی ڈوز دے دیتا ہے جو کہ اس کو دینی نہیں ہے. پروفیشنل نیگلیجنسی ہے یہ پروفیشنل بنیاد پر جو ہوگی تو اس کو جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. وکیل اگر وہ صحیح کیس وہ نہیں کرتا, کیس خراب کر دیتا ہے, اور اس طرح سے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ کیس کے اندر ظاہر ہے جیت اور ہار تو ایک ہی کی ہوگی, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ نیگلیجنس کا مرتکب ہے, اس کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہیں. مطلب یہ میرے خلاف بھی جا رہی ہے, لیکن پروفیشنلی اگر وہ صحیح سے پرفارم نہیں کرتا تو یہ ساری جہاں نیگلیجنس ہے وہاں پر جو ہے آپ کمپنسیشن لے سکتے ہیں. لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں 2 باتیں میں اس لیے کر دوں کہ جیسے میں نے فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 کا تھا, اس کے اندر مرنے کے بعد صرف کمپنسیشن ہے. باقی ہمارا یعنی تھا PMT گر گئی, زخمی ہوا, 20 سال کا اس کا اسٹیمیٹ نکالا, 92 لاکھ روپے جو ہے کورٹ نے گرانٹ کیے کہ بھائی یہ سب چیزیں وہ ہونی چاہیے. تو زخمی ہونے کے جنرل ڈیمیجز ہیں, اس کا الگ پروویژن یا الگ قانون ہے, الگ ایکٹ ہے, اس کا جو ہے اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے پروفیشنل اس کا بتایا, اس کا الگ ایکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے قانون میں موجود ہیں, لوگوں کو ملتی رہی ہیں, پیسے ملتے ہیں, اور یہ سارے کام ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن یہ اصل میں دیکھیں, آپ نے بتا دیا پوری تفصیل, بڑا اچھا ہمیں لگ رہا ہے کہ یار قانون زبردست اور ہے بھی, ٹھیک ہے. لیکن لوگ کیا وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یار کورٹ کچہری سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں, کورٹ کچہری میں نہ جاؤ, بس ادر دین کورٹ معاملے کو کرو, یا پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو, جو آپ نے بولی. اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے کیوں کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی اصطلاحات جس کو کہا جاتا ہے, یہ بنیادی کام ہے جو ریاست کا کرنے کا ہے. اور جس طرح بھی شروع میں بھی آپ نے ایک بات کی نا کہ ہم عدالتی طور پہ کس پوزیشن کے اوپر موجود ہے, اور میں یعنی بہت ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ
معاشی بنیادوں پر بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, عدالتی بنیادوں پہ بھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور دوسری بات جس پہ ہم نے بہت لمبی ڈسکشن کی, اخلاقی بنیادوں پہ بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو جتنی بھی جو کنیکٹڈ ہے, ہاں یہ سب چیزیں ہیں. اس کے لیے جو ہے پوری قوموں کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے, میں اپنی تربیت کروں, آپ پورے رویہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو کیسے جو ہے کہاں پر کس طرح سے کیا جائے. تو ہر چیز کے اندر, یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بہت جلدی ہم ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, پسٹل نکل آئی اور بھائی نے بھائی کو مار دیا, کوئی گلی کے اندر لڑائی ہوئی. لیکن دیکھیں یہ والی چیزیں جو اخلاقی تربیت ہے, ویسٹ کے اندر کون سی اخلاقی تربیت ہے؟ وہاں پہ بھی تو لوگ مار دیتے ہیں. نہیں, وہاں پہ لوگ مارتے تو ہیں, کرائم تو ہے وہاں پہ کتنا ہے, لیکن وہاں پہ سسٹمز کے اوپر لوگوں کا بھروسہ تو ہے نا. دیکھیں اسلام کے اندر بھی جو زیرو کرائم کبھی نہیں رہا, ایسا ہی ہے, میں اسی پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عدالتیں اگر بہتر ہو جائیں, عدالتیں اگر صحیح سے پرفارم کریں, تو میرا خیال ہے تو تربیت سے زیادہ جو نظام کی تربیت ہے یا نظام کی بہتری ہے وہ امپورٹنٹ ہوئی نا. پھر دونوں چیزوں کی اہمیت, دونوں چیزیں ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, دیکھیں جج وکیل کہاں سے بنیں گے, ٹھیک ہے, وہ اسی سوسائٹی سے آ رہے ہوں گے, اور جب وہ اسی پوری جو ہے ڈگر سے ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح. یہ بات بالکل اس کے اوپر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہاں پبلک کا بھی تربیت کی ضرورت ہے اور نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ خطوط لکھنا پڑ جاتے ہیں ججز کو, یعنی اگر کوئی جج چاہتا یہ ہو کہ میں بہت ہی یعنی انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کروں, تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھائی چیف صاحب یہ ذرا دیکھیں تو جوڈیشل کونسل کے ہو کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے معاملات آپ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس کے لیے تمام چیزوں کی ضرورت ہے. جب سوسائٹی بہت زیادہ جو ہے کسی چیز کو سوچنے لگ جائے اس پہ جو ہے, اب دیکھیں ایک اور بات جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کراچی شہر کے اندر بڑے مسائل ہیں. یہ جو اربن ایریاز کے اندر جب آپ بہت زیادہ تقسیم کرتے ہیں چیزوں کو 2-3 بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پر تقسیم کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ پانی کی بنیاد پر, ٹھیک ہے کہ پانی میرے علاقے کا آ رہا آپ کے علاقے کا نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیوریج کی لائن یہاں سے کیسے گزر رہی ہے اور یہاں سے کیسے نہیں گزر رہی, انلیگل کنسٹرکشن یہاں کیسے ہو رہی ہے وہاں نہیں ہو رہی, یعنی آبادیوں کی تقسیم. ہم پتہ کس طرح بڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا علاقوں کے اندر, یعنی آج بھی میں صبح ایک فوٹیجز دیکھ رہا تھا, ویڈیو کوئی واٹس ایپ پہ آئی ہوئی تھی کہ جتنے بھی جو ٹینکر تھے وہ روک کے ان کا پانی کھول دیا گیا. یعنی ہم آہستہ آہستہ خانہ جنگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جہاں پہ الیکٹرک نہیں آتی تو وہاں پر جو ہے ہم کبھی کبھار آفیسز پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ خانہ جنگی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو مینیج کر لیا جائے, ورنہ ہم بہت آگے تک, اور کسی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک کیس جاتا ہے وہ 4-4, 8-8, 10-10 سال اس بندے کی عمریں گزر جاتی ہیں, اور جو ہے وہ کیس اس کے جو ہے اس کے پوتے اور پڑ پوتے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, تو کیا کرے گا اس پراپرٹی کا جو اپنی زندگی میں اس کو حاصل کرنا تھا. تو یہی اعتماد کی کمی, اس کو ختم نہیں کیا گیا تو ہم بہت خطرناک حد تک کسی اور ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہوں گے. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں کون سی فلسفیانہ بات ہے. ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں وہ چیزیں. یعنی میں اگر سمجھتا ہوں کہ قیوم آباد سے جو ہے پانی وہاں نہیں جا رہا, تو قیوم آباد کی آبادی جو ہے ڈیفینس کے خلاف ہو جائے گی. آبادیوں سے پرابلم ہونے لگ جائے گا ان کو. یہ پرابلم یعنی شاہ مخدوم کوئی مطلب میں نام لے کے بتا رہا ہوں کہ اس آبادی کو جو ہے چیزیں مل رہی ہیں, اس کو نہیں مل رہی. یہ جو ریئیکشن ہے یہ آہستہ آہستہ کسی اور طرف چلتا چلا جائے گا. مطلب اس قوم کے لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں میسر اس قوم کے لوگوں کو نہیں مل رہی. اس قوم کی یہ عیاشیاں اس قوم کی یہ عیاشیاں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کسی اور رخ پر جائیں گی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے لوگوں کو بیلنس کریں. اور یہ کام صرف اور صرف عدالتیں کر سکتی ہیں, ریاست بھی کر سکتی ہے, لیکن عدالتوں کا رول زیادہ ہے. کم یا زیادہ سب کا ہوتا ہے, فرد کا بھی ہوتا ہے, مطلب پوری جو ہے ریاست کا بھی ہوتا ہے, لیکن کس کا کتنا کام ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس کو روکیں اور کس طرح سے ہم چیزوں کو بیلنس کریں. آپ دیکھ لیں زیادہ وقت آپ دیکھیں گے بہت زیادہ وقت نہیں گزرے گا, چیزیں بہت خطرناک حد تک اور خرابی کی طرف جائیں گی. اچھا, ابھی آپ نے جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 1855 کا فلاں قانون اور پری پارٹیشن بہت سارے قوانین, تو کیا پاکستان میں پروگریس اس طرف نہیں ہوئی کہ ہم اسلام کی بنیاد پہ قوانین بنائیں, یا ہم اپنے عدالتی نظام کو اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ نا ایک بہت ٹیکنیکل اور لمبا ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, اور میرے جیسے بندے کے لیے مشکل ہے کہ میں آپ اس کو بنائیں, اور کیونکہ
قوم مطلب ہم جو ہے اپنے سننے والوں کو جو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. صحیح ہے کہ مطلب یہ عدالتی نظام ہے, کیونکہ جنرل پرسیپشن پہ ہم بات کریں گے نا تو پرابلم میں آئیں گے. نہیں صحیح بات ہے, چونکہ یہ ڈسکلیمر لگا دیتے ہیں. لیکن میں کچھ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہاں کچھ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ضروری ہیں کہ 200 250 300 سالہ محنت ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے. اور انہوں نے اپنے آپ کو دیکھے یہاں پہ جو فیصلے 5-5 سال میں ہو رہے ہیں, 6 مہینے اور 4 مہینوں میں ہو رہے ہیں, 3 مہینوں میں ہو رہے ہیں, تو فیصلہ تو وہ وقت پر کر رہے ہیں. ایویڈنس اسی طرح سے ریکارڈ ہوتا ہے جیسے اسلام میں, یعنی جو ایویڈنس کا قانون شہادت ہے وہ دیا ہی اسلام نے کہ کیسے مطلب کسی کی بات ہوتی. یہ جو حلف ہے یہ کیا ہے, یہ اسلام کا دیا ہوا ہے. یہ سارے معاملات سکھائے اسلام نے. یہ حلف کا ان کی کورٹس کے اندر کوئی نہیں تھے. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں کہ آن ہو تو آپ کو کیسے بات کرنی ہے, یہ سب چیزیں جو موجود ہیں. لیکن یہ میں پھر وہی بات کروں گا, لمبا ڈسکشن ہے اور اس کو ہم اس طرح سے یعنی آزاد نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو قوانین ہیں وہ اسلام سے مطابقت رکھتے بھی ہیں اور اس پہ کام کیا بھی جا رہا ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ بہتری بھی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کانفلکٹ بھی ہوتی ہیں, ٹکراتی بھی ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے یا علماء کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے اور اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن, ساری چیزیں. ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا سود کے خلاف, جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے بھی اور پھر سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن دیا کہ اب سے جو ہے وہ ہم سود ختم کر دیں گے, اور گریجولی اس کا کوئی ٹائم فریم بھی مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر کوئی ٹائم فریم ہے اس کا. تو کیا پاکستان کے اندر سود کا نظام ختم ہو گیا یا ہو رہا ہے, یا کیا سلسلہ ہے؟ آپ کی جو ہے نا آدھی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, آدھی بات ٹھیک نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا اور اپریل 2022 میں جو ہے ڈیسیجن آیا تھا یہ, ٹھیک ہے. اور اس ڈیسیجن کے بعد جو ہے کچھ بینکس اور اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک بھی اس کے اندر شامل تھا, انہوں نے اس کے آگے شریعت اپیلیٹ بینچ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اپیل کی. شریعت اپیلیٹ بینچ فیڈرل شریعت کورٹ کا بینچ ہوتا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ کورٹ ہے, جیسے ہائی کورٹ ہے. جی 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 جی. ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہائی کورٹ کے وہ فیصلے کہ جس کے اندر جیسے اگر کوئی سنگل جج نے کیا ہے تو ٹھیک ہے ڈی بی میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, لاسٹ یعنی اپیکس کورٹ جو جس کو آپ کہتے ہیں. جو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا وہ الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے, اوکے, ٹھیک ہے, اس کی وہی حیثیت ہے جو ہائی کورٹ کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس فیصلوں کو جو ہے آپ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے ایک بینچ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے 203F اس کے اندر بتایا گیا ہے. تو اس بینچ کے اندر جو ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے, جو اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی یعنی بینچ بنتے ہیں اس سے مختلف ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاں اس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 علماء بھی رکھے جائیں گے. یہ اپیلیٹ بینچ کی بات کر رہے ہیں, جی, شریعت اپیلیٹ بینچ, شریعت اپیلیٹ بینچ, ٹھیک ہے, یعنی اپیل وہاں پر کرتے ہیں اپیلیٹ بینچ. تو اس کے اندر 2 علماء کرام ہونے چاہیے, 2 علماء کرام اور 3 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہونے چاہیے. اچھا, یہ 2 علماء کرام جو ہے جناب پرویز مشرف صاحب جس وقت صدر تھے, انہوں نے مطلب یہ اچھا کس طرح سے بنیں گے, صدر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے وہ 2 علماء کو اپائنٹ کریں گے, یا جو ہے وہاں پر کریں گے. مطلب صدر صاحب کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اپائنٹ کریں چیف جسٹس سے مشورے کے بعد کہ بھائی یہ 2 ججز جو ہے بنائے جائیں, یعنی وہ نوٹیفائی کریں گے اس کو جو اپائنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے 2 علماء بلائے جو کہ مطلب جو ہے پاکستان سے باہر سے بلائے, مشرف صاحب کے مشرف صاحب نے, اور انہوں نے جو ہے جس فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ ریویو کے لیے آیا, ریویو اس وقت یہ جو پہلے سے جو 1991 میں جو آرڈر ہوا تھا اس کے اگینسٹ یہ آئے ہوئے تھے, اور اس کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کو چند اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا. اپیلیٹ بینچ نے واپس بھیج دیا شریعت اس وقت بنا, اور اس کے اندر 2 علماء بھی رکھے گئے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہے 2002 کی, صحیح, واپس, ٹھیک ہے, واپس جو آ گئے. اچھا, جب یعنی واپس آ گئے, واپس آنے کے بعد پھر اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوئی, سارے اس کا جائزہ لیا گیا, اعتراضات کو جو ہے دیکھا گیا, پھر دوبارہ جو ہے اس کو اپریل 2022 کے اندر دوبارہ 20 سال لگے اس کام کے لیے جناب, 20 سال لگے صرف اعتراضات دور کرنے کے لیے. اتنے اعتراضات تھے؟ جی,
اعتراضات تو جو ہے وہ کم تھے یا زیادہ تھے، لیکن انتہائی غیر سنجیدہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی فیڈرل شریعت کوڈ کے کئی فیصلے، جیسے سیکشن 4 ہے فیملی لاز کا، اس کے فیملی لاز کے اندر یہ ہے جو سیکشن 4 ہے اس میں رکھا گیا ہے کہ پوتے پوتی اور نواسے نواسی کی وراثت، جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے، سورہ نساء اور قرآنی نص سے جو ہے متصادم ہے، اس کو رکھا، وہ بھی جو ہے آج تک پینڈنگ ہے. اور پینڈنگ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بعد پھر آج تک وہ جو ہے 2 علماء اپائنٹ نہیں کیے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو 2002 میں ایک آرڈر ہو رہا ہے، فیڈرل شریعت کوڈ کر رہی ہے کہ پوتے پوتی نواسے نواسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کیا کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو 20-22 سال سے آپ جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی ہائی کورٹ ایک آرڈر کر رہا ہے، ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ ایک آرڈر کر رہا ہے، اس آرڈر کے اندر لکھ رہا ہے کہ یہ شریعت سے متصادم ہے، لیکن چونکہ اس کا جو ہے شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر یہ پینڈنگ ہے، جو کہ وفاق یا وفاقی حکومت نے جو ہے اس کے خلاف کیا، لہٰذا ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نواسے نواسی یا پوتے پوتی کو حصہ ملے گا. یعنی یہ حالات ہیں کہ آپ نے نہ صدر صاحب کو اس بات کا خیال ہے. کتنے عرصے سے نہیں ہے اپیلٹ بینچ کے اندر؟ 2002-03 سے، وہی جو لاسٹ 2002-03 کے بعد اپیلٹ بینچ کے اندر سارے کیسز پینڈنگ ہیں. 2 علماء کرام نہیں ہیں اس میں جناب، ابھی تک نہیں رکھے گئے. تو اب 22 کے اندر جو فیصلہ آیا وہ چیلنج، وہ اس کے اوپر اپیل میں چلے گئے. اب اپیل کا سننے والا کورم ہی نہیں ہے اس کا جناب. جو جب تک وہ 2 علماء نہیں ہوں گے تو جب تک وہ سنا نہیں جائے گا تو سمجھیں کہ یہ ریاست اسی طرح سے چلتی رہے گی. یعنی آپ نے بڑے خوبصورت جملوں کے ساتھ کہا نا کہ مطلب جو ہے اب ربا فری ہو گیا، بڑا اچھا آرڈر ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں، خوب جو ہے لوگوں نے بہت اچھے انداز میں اس کو لیا. یعنی آپ یہ دیکھیں نا جن ممالک کے اندر، یعنی آج ہی جو ہے وہ 1.5 روپے کم کر کے جو ہے وہ 20.5 کر دی گئی ہے، جو کہ 22 سے کم ہوا ہے. اور جاپان کی ہم مثال دیتے ہیں، ناروے کی مثال دیتے ہیں، سویڈن کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا، بلکہ جو سری لنکا ہے اس کا بھی 11% ہے کہ جس کا جو ہے بہت زیادہ نیچے کی انٹرسٹ ریٹ، اور ہمارا جو ہے وہ 20 سے ابو ہوا ہے، جو کہ 22 سے ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے. مطلب ماہرین معیشت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کم ہونا چاہیے تھا. ہم سود سے پاک کر کے جو کہ معیشت اسٹیبل ہوتی ہے، یعنی جاپان میں 0.1 سم تھنگ جو ہے انہوں نے رکھا ہوا، باقی تو انہوں نے، اور آپ دیکھیں معیشت ان کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. یعنی آپ کا اگر سود ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کے ریاست جو ہے اس کے اندر مہنگائی بڑھے گی. اور تمام، وہ تو خیر فائنینشیل اب ہے نا، ظاہر ہے وہ میرا ڈومین تو نہیں ہے، لیکن میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا، مطلب اس لیے چند باتیں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس سے مطلب لے مین جو سمجھتا ہے وہ ہے. ظاہر ہے میں صرف قانونی بات کروں گا تو بھائی سود آخر ہے کیا؟ سود جنگ ہونا تو الگ بات ہے، قرآن کے اندر وہ تو بالکل نہ مطلب اس کے اندر واضح ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. مطلب آپ کو لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے بینک میں پیسے رکھوائے اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے 19,000 اور 20,000 مل رہے ہیں، مطلب کتنی زبردست بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت جا کدھر رہی ہے. اور کیوں کہا گیا کہ جو دیگر تجارت ہے وہ کیوں کی جائے، اس سے کیوں منافع حاصل کیا جائے، اور سود کو جو ہے کیوں نہ کیا جائے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ، جو کہ مجھ سے مطلب متعلق ہے، کہ قانونی طور پر جب تک آپ مطلب ایک سنجیدہ کام، یعنی پورے پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے کہ آپ 2 علماء رکھ کے جو ہے وہ اپیلنٹ بینچ بنائیں اور وہ اسٹے لے کر وہ چیزیں ویسے ہی پینڈنگ رہیں جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو، اور جب تک وہ چیزیں پڑی رہیں. 20-22 سال تک جن کو حصہ ملتا رہا، یعنی ربا سے ہٹ کے جن کو حصہ ملتا رہا یا حصہ نہیں ملا، وہ بتائیں نا وہ جو ہے وہ ان کا قصور کیا ہے. یعنی فیڈرل شریعت کے جو آرڈر جو ہے وہ ہوا میں معلق ہیں، وہ زمین دوز ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون پوچھے گا ان ساری چیزوں کو؟ تو اس کے اوپر ضروری یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے ساری چیزوں کے باوجود. مطلب آپ نے اسحاق ڈار صاحب، ابھی انہی کی حکومت ہے نا، انہوں نے جو ہے نیشنل بینک اور جو ہے اسٹیٹ بینک سے جو ودرول کروایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 3 بینک کمیٹڈ ہیں سود سے ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کیسا دوہرا مذاق ہے. ان سے کہیں نا صدر صاحب جو آپ کے وہ پوری مطلب آپ کی حکومتی مشینری سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان کو کہیں کہ وہ 2 علماء بھی رکھیں تاکہ اس کو جو ہے اس پر فیصلے کیے جائیں. میں نام پتہ نہیں یہاں پہ لینا کیا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے
اور انہوں نے جو ہے سود پہ ایک تقریر بھی کی ہے جو اسمبلی کے اندر, اور اس کے اوپر ظاہر تواتر کے ساتھ وہ چیزیں, وہ اس کے اندر پارٹی بھی بننا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کس گراؤنڈ پہ کیسے پارٹی بنیں گے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس کے اوپر وہ مستقل انہوں نے ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے سوال اٹھایا, جو ان کا کنٹیم آف کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے اس نقطے کو بھی اٹھایا ہے کہ اس کورم کو کیوں نہیں بنایا جا رہا. جب تک یہ کورم نہیں بنے گا, جب تک یہ فیصلے نہیں ہوں گے, 20-22 سال لوگوں کے اسی طریقے سے, اور مزید کتنے سال ضائع ہونے ہیں یہ فیصلے, یہ جو مطلب عدالتوں سے لوگ کیوں بزن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ایک تو یہ سود کا ہے نا, اس کے علاوہ سینکڑوں چیزیں ہوں گی جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دی ہوگی, لوگ اپیل میں چلے, اب اپیل اس سے کر رہے ہیں جو کورم ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا میٹر جو ابھی مجھے پتہ لگا آپ جو بتا رہے ہیں, تو ہماری اب اس کو کرنے کا طریقہ یا صدر صاحب کو کہنے کا, ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری مذہبی جماعتیں جو کہ چاہتی ہیں کہ سود والا مسئلہ ہو یا اور بھی ریلیجس جو بھی آپ نے وراثت کے اور دیگر چیزیں, کیوں اتنی ویو نہیں بن پا رہی؟ ہم تو یہ ڈسکشن میں نہیں دیکھتے, تو مجھے مطلب شاید پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ تو چیز. جو آرٹیکل 38 ہے ایف, اس کے اندر یعنی منہ چڑھا رہا ہے نا ہمیں کہ جلد سے جلد جو ہے سود سے پاک کیا جائے گا, ربا فری جو ہے پاکستان کو بنایا جائے گا. 1973 کا ہے یہ, 1973 کے اندر جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ کب, مطلب اور کتنا جلد, یعنی آپ جو ہے یہ اب بھی اسی طریقے سے لوگ چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور نہ آپ اس کے اوپر ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ ہم اس کو بنائیں گے کریں گے, لیکن کب کی تھی, کیا کب کریں گے اور کس وقت, اب تو ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آنے والا ہے, اکتوبر میں تو اور ریٹائرڈ ہو جائیں گے 25 تاریخ کو, تو کب یہ کام کیا جائے گا. یہ انتہائی سنجیدہ کام ہے, اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے اگر معاملات نہیں کیے گئے تو ہمارے بہت سارے جو شرعی معاملات ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل شریعت کوڈ کا ہر فیصلہ صحیح ہو, غلط بھی ہو سکتا ہے, بالکل اس کو آپ کاؤنٹر کریں گے, لیکن فورم ہونا چاہیے نا کہ جس پہ بات کر سکیں ہم. وہ ہے ہی نہیں. بالکل. اور دیکھیں دوسری بات, ربا کے حوالے سے تو سب کی یعنی کنسنسس پائی جاتی ہے, تو ہے ہی بنیادی طور پہ, یعنی کوئی اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کسی کا آپس میں. اور مزے کی بات یہ جو سیکشن 4 ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پوتے پوتی نواسی کے اوپر کوئی کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے کہ ملنا چاہیے یا نہیں. اس میں پوری یعنی کوئی ہے یعنی اہل تشیع بھی ہوں یا حنفی بھی ہوں یا کوئی بھی مکتب فکر ہو, اس میں بھی سب کا جو ہے تمام لوگوں کی یکسوئی پائی جاتی ہے. اس کے باوجود اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ آپ ایک, میں نے تو ایک کیس دیکھے نا, صرف پوتے پوتی نواسی کی بنیاد پر انہوں نے پینڈنگ کیا, کیس چلتا رہا, اور جو ہے وہ مطلب اس کا حصہ نہیں بنتا, اس نے کیس کیا ہوا ہے, اور جو اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی وائف کا جس کا حصہ نہیں تھا, مطلب اس کے باوجود وہ کیس جو ہے کورٹ کے اندر چلے جا رہا ہے, اور پھر ان کا حصہ ڈیفائن کیا. اس کے علاوہ سر مطلب چھوٹی عمر کی شادیوں والا مسئلہ, یہ LGBT والا مسئلہ کہ وہ اس کی ڈیفینیشن اور فیڈرل شریعت کوڈ کی کوئی وہ, تو یہ تو اتنے بڑے بڑے میٹرز ہیں, تو وہ سب مطلب یہ تو فیس کے اوپر ہم نے کہہ دیا ہاں بھائی سود بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کورم ہی نہیں ہے وہاں پہ, جو اپیل میں چلا جائے وہ انفائنائٹ, بس وہ لے ہی گیا بس. پھر تو یعنی سمجھیں کہ ایک ریل کی گاڑی ہے, چلے جا رہی ہے, آپ کو کچھ وہی نہیں ہے. تو اس کو بنوانے کے لیے یا اس کو سائن کروانے کے لیے یا کورم بنوانے کے لیے کوئی کیس ہو سکتا ہے, یا سیاسی جماعتوں کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, یا پبلک پریشر ہے, یا صدر سے ملاقات, یا کیا کس طرح ہوگا؟ میرا تو خیال یہ کہ اسمبلی میں جس طرح سے ابھی بات کی گئی ہے اس کو پریشرائز کیا جائے, صدر صاحب جو ہے اس کے لیے ریکمینڈ کریں لوگوں کو, اور اس پر نہیں. لیکن دیکھیں نا یہ بات بھی تو ہے نا, مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ نے بات کی, تو مصطفیٰ کمال صاحب تو خود حکومت کا حصہ ہیں, وہ صدر صاحب سے کہہ کیوں نہیں سکتے تھے؟ اصل مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آپ کو کوئی پریشر ہی نہیں بن پاتا, نہ آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں نا. وہ تو پریس کانفرنس بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن آپ پریشر دینا کہ بھائی اگر اس پہ نہیں کریں گے تو باہر آئیں گے, جس طرح اور بہت سارے معاملات کے اندر آپ کرتے ہیں. اتنا سنجیدہ کام آپ نے چھوڑا ہوا ہے. یعنی آپ کا یہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے یہ ریاست کے ان چیزوں میں, یعنی آپ سے جو میں باتیں کر رہا تھا نا کہ مطلب ربا فری ہونے کے نتیجے میں کون سی ریاستیں جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں, ان کا جو ہے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہے, یہ اسی لیے کر رہا تھا کہ آپ کیا مذاق سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے نفاذ یا پاکستان میں ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. مطلب IMF, ورلڈ بینک یا دیگر جن سے ہم قرضے لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہم اس کے لیے الگ طرح سے کیسے کریں گے, جو پاکستان کے قرضے ہیں اس کے لیے تو ہم بہت ساری بنیادی چیزیں طے کر سکتے ہیں, جو بینکوں سے لیا ہوا ہے, دیگر چیزیں ہیں اس کے لیے تو ہم پرنسپل بنا سکتے ہیں, وہ بھی ہم کام نہیں کر رہے ہیں. سوائے گفت و شنید اس سے نہیں, ہمیں پریشر بلڈ کیے بغیر ہم یہ کام نہیں کرا سکیں گے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر ربا فری پاکستان بناتے ہیں آپ اور جو ہے اس طرف لے کر جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا, اور پاکستان کے پاس کمی کس بات کی ہے.
زراعت کی کمی ہے, افرادی قوت کی کمی ہے, نوجوانوں کی کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے پاکستان کے پاس کہ وہ چیزوں ایڈوانٹیج حاصل نہیں کر سکتا؟ صرف لیڈرشپ کی کمی ہے, صرف ان جو ہے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی کمی ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی بنیاد بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اور عرق ریزی کے ساتھ جو تیار کیا, اس کی امپلیمنٹیشن پہ 38 آرٹیکل رو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. 203 جو ہے ایف کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. یہ امپلیمنٹیشن جب نہیں ہوگی, آپ تو مطلب کسٹوڈین ہے نا اس کے آئین کے, کانسٹیٹیوشن کے, اس جب آپ کسٹوڈین ہو کر اس پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم کس سے مطلب گلا کریں گے, کس سے بات کریں گے, کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ساری چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو فرق پڑ جائے گا, بہت بہتری آ جائے گی پاکستان کے اندر. تو سر یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کافی سنگین نوعیت کا ایک مسئلہ ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا پبلک پریشر یا سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے کیوں نہیں ہوا. آپ بھی اس کے اندر اگر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو کریں, اور ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کچھ اویئرنیس ہو سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت تفصیل سے بات ہوئی, اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ لگی قانونی حوالے سے. ظاہر سی بات ہے قانون کے آپ ماہر ہیں, تو تھینک یو ویری مچ. آپ آئے, کسی اور دفعہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا رہا, اور کمنٹس کے اندر اگر کوئی سوال ہوں, کوئی بہتری کی گنجائش ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو کہ زیادہ ایکسپلینیشن مانگ رہی ہو, تو ضرور بتائیے گا. ہم عثمان صاحب سے انشاءاللہ رابطے میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.